अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहे अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में शाद-ओ-आबाद रखे। तो मामला ये है कि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया सामने आ गया है। उसके नुकात पर बहुत गुफ्तगू हो चुकी है, लिहाजा वो एक नुक्ते पे तो मैं आपको दिमाग नहीं खाता आपका, लेकिन उसके मकसद असल में क्या है, कुछ इस पे बात करते हैं। उसके बाद पीटीआई के लोग जो हैं, अब वो पीएमएलएन के जो सीनियर लीडरशिप है, उससे राब्ता कर रहे हैं, बहुत डेस्परेट होकर राब्ता कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी और यहाँ लंदन में भी। क्यों कर रहे हैं और उसका जवाब पीएमएलएन वाले क्या देंगे, आपको ये बता देते हैं। और तीसरी बात ये कि जिस तरह के अब हम 1 साल से विटनेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम और सिस्टम जो है वो मफलूज हो गया है, चलने से इनकार कर रहा है, और सिस्टम जो है वो इस हद तक उसमें कचरा आ गया है, इस हद तक उसको ब्लॉक कर दिया गया है कि अब उसको धक्का लगा लगा के बहुत कोशिश हो रही है कि चलाया जाए। और ये मुमकिन है कि चल भी जाए, चल पड़े, लेकिन ये कुछ अरसे बाद फिर हम यहीं पे खड़े होंगे। तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि वो जो अलामिया जारी हुआ है उसमें देखिए 2 चीज़ें समझ लें। ये बेसिकली हुआ ये है कि इस वक्त चूँकि बहुत मुश्किल है अस्करी क़यादत के लिए, फ़ौज के लिए, आईएसआई के लिए कि वो माज़ी की तरह यानी फ्रंट में वो नहीं चाह रहे। एपॉलिटिकल के उनके बार-बार के ऐलानात हैं और जितना भी मुमकिन हो सकता है वो खुद को एपॉलिटिकल रखना चाहते हैं। तो अब एपॉलिटिकल रहते हुए अगर वो यानी पीटीआई के जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है या इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हुकूमत की मदद करेंगे, एग्जीक्यूटिव की मदद करेंगे, उनको पकड़ने में, उन तमाम लोगों को, पीटीआई के लोगों को पकड़ने में, तो बराह रास्त उनके लिए मुश्किल है। तो अब उनको एक कवर मिल गया है। अब उन्होंने क्या किया है, बेसिकली ये क्या एलामिया है कि इसमें जो टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट हैं, वो लोग जो हमले कर रहे हैं रियासत पाकिस्तान पे, इदारों पर, पुलिस पर, लॉ इन्फोर्समेंट पर, शहीद कर रहे हैं आईएसआई के लोगों को, फौजियों को, उन किलर्स के साथ, चूंकि अब वो तो जाहिर है कि बुनियादी मकसद है ना डिफेंस वालों का, फौज वालों का, कि आपने लड़ना है उनसे जो अटैक कर, उनके साथ लिंक किया है पीटीआई के लोगों को। वो लोग जो सोशल मीडिया पर हमले कर रहे हैं और वो लोग जो गोलियां मार रहे हैं, इनको अब एक ब्रैकेट में डाल दिया गया। ये है असल में कि वहां पे जो टीटीपी के लोग हैं उनको, यानी ये जो ऑपरेशन करने की मंजूरी दी गई है इनके खिलाफ, वो ऑपरेशन दरअसल अब दिफा के नाम पर, यानी वो जो अटैक कर रहे हैं मुसल्लह अफवाज पे लोग, गालम गलोच कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब उनको दुश्मन बना के ये वो ऑपरेशन है। अच्छा, लेकिन ये जो अलामिया है इस पर यानी कोई बात करने से पहले या कोई इसको समझने से पहले अ, सवाल ये ज़रूर हमें पूछना चाहिए, और वो ये है कि ये हम यहाँ पहुँचे क्यों हैं? ये जो तालिबान है, यानी इसको हम अलामिया कहें या इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर कहें, मेरा सवाल ये है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि ये तमाम लोगों को, ये मिलिटेंट्स को वापस लाने की पॉलिसी जिन लोगों की थी उनके बारे में सब जानते हैं ना कौन है। यानी जनरल फैज की ये बेसिकली आर्किटेक्ट है इस पॉलिसी का। तो इमरान खान भी ज़ाहिर है साथ है, जनरल बाजवा भी साथ। तो अब उसमें से ये सब जानते हैं कि कार्रवाई जितनी भी होगी इमरान खान के खिलाफ हो जाएगी, बाकी लोगों के खिलाफ हो जाएगी, लेकिन क्या जनरल फैज के खिलाफ होगी, बाजवा के खिलाफ होगी? तो वो एक कॉमन नॉलेज है कि मुश्किल लगता है। आप मेरी पास में, तो ये हम पहुंचे कैसे हैं यहां? ये जो दोनों चीजें हैं, तालिबान और पीटीआई, जिनके खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी हुई है, ये दोनों चीजें कायदे आजम देकर गए हैं, लियाकत अली खान देकर गए हैं। क्या ये तालिबान और ये पीटीआई, इमरान खान जो है, क्या ये कोई जुल्फकार अली भुट्टो का तोहफा है? क्या बेनजीर भुट्टो का तोहफा है? क्या नवाज शरीफ का तोहफा है? क्या ये मरीम नवाज ने को कोई इसके कसूर इस पे जाएगा? एएनपी का कसूर है ये? किसका कसूर है ये? पाकिस्तानी कौम का कसूर है क्या ये? यानी क्या पाकिस्तानी कौम के सामने तालिबान कोई मंशूर रख के आए थे और पाकिस्तान के लोगों ने वोट देकर इस शऊर को और इन लोगों को क्या इंतखाब किया था? ये आए कहां से हैं? दैट इज द क्वेश्चन। ये पीटीआई, इमरान खान, 5th जनरेशन वॉर, ये आई कहां से है? लोग तो नहीं लाए, कहां से आई है? अच्छा, अब जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, कुछ भी नहीं हो रहा उनके खिलाफ। जब आसिफ गफूर आज भी कोर कमांडर बलूचिस्तान है, आप मेरी बात समझ रहे? तो वो सारे लोग, कुछ नहीं उनका हुआ। असल सवाल ये है। अच्छा, जब इस सवाल ये है और उसका जवाब हम जानते हैं क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अगर बिल, मतलब है, फर्ज कर लीजिए कि हम ये जो कल ये जो पास हुआ है, टीटीपी और ये पीटीआई के वो लोग जो अब मिलिटेंट हो चुके हैं या अटैक करते हैं खुल के, चलिए इन पर काबू पा लिया गया,
میں ایک بات کر رہا ہوں، گو کہ اس میں شاید پوری جنریشن ہی چلی جائے اگلے 10-20 سال، لیکن چلے قابو پا لیا گیا. کل 2-3 سال میں چلیں آپ نے کر لیا قابو، بہت ساری قوم ظاہر دعا گو ہے. اس کی کیا ضمانت ہے کل کو کوئی طالبان نے کا یا اس طرح کا کوئی اور نیا تجربہ نہیں ہوگا؟ کوئی ہے ضمانت اس بات کی؟ یا یہ کہ جس طرح سے اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں ظاہر ہے کہ ود دی کنسنٹ آف لوکل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی، یہ بات میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، طے ہے کہ فیوچر میں جو پالیٹکس ہے وہ اب مریم نواز اور بلاول بھٹو کے مابین ہے. تو اب اس کی کیا ضمانت ہے کہ ان دونوں کی آپس کی جو سیاسی لڑائی فیوچر میں جو ہونی ہے اس کے لیے ابھی سے کہیں نہ کہیں اسکرپٹ نہیں لکھا جا رہا کہ اچھا اب ان دونوں کو کیسے پیرالائز کرنا ہے. اب وہ لبیک ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لانگ ٹرم سولوشنز نہیں ہیں، یہ اس سے کوئی امید نہ رکھیں لانگ ٹرم. جب تک اوور آل نہیں ہوتا سسٹم، اصل مسئلے کی طرف نہیں جاتے. اور وہ کیا ہے؟ رول آف لا، آئین کی بالادستی. ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، نہیں کرے گا تو یہ پیرالائز. اب یہ جو سپریم کورٹ نے پیرالائز کر دیا، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا آدمی پیرالائز کیے چلا جا رہا ہے، بے شرمی سے کر رہا ہے، ڈٹائی سے کر رہا ہے. ARY نامی جھوٹا چینل اور دوسرا جھوٹا چینل ایک اور ہے جس کو کئی دفعہ یا جرمانے ہو چکے ہیں، وہاں پہ پھر ایک جھوٹی خبر چلی کہ الیکشن کمیشن کے پاس 10 ارب روپے آ گئے ہیں. حکومت کو نے صفائی دی، کچھ نہیں ہوا ایسا. یہ بے بسی ہے. اچھا، اب یہ جو چیئرمین پیمرا ہے سلیم بیگ، آپ اس کی ان افیکٹونیس اور اس کی نااہلی اور کاہلی پر اندازہ لگائیں نا کہ اس کے نیچے کس طرح سے جھوٹا پروپیگنڈا ریگولر ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ کیا جا رہا ہے. کیبل پہ کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا، کسی ایک کو جرمانہ نہیں ہوتا. کیسے چل سکتی ہے یہ گاڑی نہیں چلے گی، یہ ریاست اس طرح نہیں چلتی. اس لیے جیم ہوئی پڑی ہے، یہ جیم ہی رہے گی جب تک یہ اس کی. اچھا، PTI کے لوگ جی رابطہ کر رہے ہیں بہت ڈیسپریٹلی PMLN کے سینئر قیادت سے، اور یہاں بھی. اچھا، اب ناموں کو چھوڑیں. ناموں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں اب گزارش آپ سے کروں کہ ایک تو وہ جس طرح سے آپ وہ ذات کا، جس طرح نصرت صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ رپورٹر ہیں، پیور صحافی استاد ہمارے محترم نصرت جاوید صاحب، پیور. میں اس طرح کا وہ ذات کا رپورٹر نہیں ہوں. مطلب ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ میرے جو آپ کہیے کہ رابطے ہیں وہ پیشہ ورانہ سے زیادہ آپ یوں کہیے کہ ذاتی نوعیت کے ہیں، دوستیاں ہیں. تو ان میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ اس طرح سے مجھے علم میں ہوتی ہیں کہ وہ میرے کو مطلب احباب ہیں، دوست ہیں، ان سے کسی نے رابطہ کیا تو پھر میں ان کی اجازت کے بغیر نامہ کو چھوڑیں. لیکن یہ بتا دیتا ہوں کہ میں مڈ لیول کی بات نہیں کر رہا، میں سینئر قیادت کی بات کر رہا ہوں. اعلیٰ ترین بھی سمجھ لیجیے آپ کہ PTI کے جو لوگ ہیں وہ پختونخوا سے بھی، کراچی سے بھی اور پنجاب سے بھی بہت ڈیسپریٹ ہو کے وہ رابطے کر رہے ہیں مسلم لیگ کی یعنی جو لیڈرشپ ہے اس سے، پاکستان میں بھی، لندن میں بھی. معافیا مانگ رہے ہیں، ملاقات کا وقت مانگ رہے ہیں، ضمانت مانگ رہے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات ویسے میں نے آپ کو راز کی بتا بھی نہیں دی ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ بھی آ کے مانگ رہے ہیں. یعنی وہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو واٹس ایپ اور ذاتی درخواستیں ہیں جو مطلب ہے کی جا رہی ہیں، لیکن وہ تو سب کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بریکنگ نیوز بھی نہیں ہے. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ PMLN کی طرف سے کیا رد عمل ہے. تو PMLN کی طرف سے جو رد عمل ہے وہ میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں لندن کی حد تک، کہ جن جن لوگوں سے رابطے کیے گئے ہیں کہ میاں نواز شریف سے معافی دلوا دیں، اجازت لے دیں، کوئی یہاں کا سوچا سمجھا کنسنسس ہے اس بات پہ پارٹی پوری لیڈرشپ کا، نون لیگ کا، کہ PTI کے کسی لیڈر کے یعنی واٹس ایپ پہ جو وہ آپ کو میسج بھیجتے ہیں نا اس کا جواب بھی نہیں دینا. ان کی کوئی کال اٹینڈ کر کے سلام دعا بھی کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اگر آپ نے 25 یا 30 سیکنڈ بھی صرف بات کر لی یا 1 منٹ بھی بات کر لی تو PTI کے یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ انہوں نے وہ اسکرین شاٹس لے کے کہ جی یہ میری اس کا جواب آیا فلاں لیڈر کا، فلاں مطلب ہے کہ یہ کال میری اس سے یہ بات ہوئی ہے 25 سیکنڈ یا 1 منٹ یا 3 منٹ یا 4 منٹ، اور بات کیا ہوئی ہے یہ وہ جھوٹ بولیں گے کہ یہ ہوئی ہے یہ ہوئی ہے. تو جیسے ہی PMLN کی لیڈرشپ نے رسپونڈ کیا PTI کو جواب دینے کے لیے، تو اسی وقت یہ لوگ وہ سودا اٹھا کے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھاگیں گے اور وہاں جا کے انہیں کہیں گے کہ دیکھو نون لیگ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے، ہم دونوں مل کے تمہارے، اس سے پہلے کہ ہم دونوں مل کے تمہارے خلاف ہوں، ہمارا ہاتھ پکڑ لو، ہمارا ہاتھ پکڑ لو. یہ بیسیکلی چال ہے، یہ گرگٹ جو ہے نا چھلاوے، یہ ان کی چال ہے کہ PMLN کو انوالو کریں. ممکن ہے کہ یہ پیپلز پارٹی سے بھی اسی طرح سے رابطے کر رہے ہوں، لیکن میرے پاس براہ راست اس کی خبر تصدیق میں نہیں کر سکتا، لیکن کر رہے ہوں گے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. یہ بڑے بے شرم لوگ ہیں، ان کا تو کچھ نہیں پتا، یہ مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطے کر رہے ہیں معافیا مانگنے کے لیے، پختونخوا کا جو چیپٹر ہے ان کا.
تو ان پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ان سے کو بات کرنے کو تیار ہے، نہ ان کے کسی واٹس ایپ یا کسی ٹیکسٹ کا رپلائی کرنے کو تیار ہے۔ اس کی وجہ یہ خوف ہے کہ جیسے ہی ان سے ہم نے بات کی، یہ ہم سے اچھا یہ کیوں کر رہے ہیں پی ایم ایل این سے رابطہ؟ اصل تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جنرل عاصم منیر سے رابطے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ انہوں نے دم پہ کھڑے ہو کے کوششیں کر لی ہیں، نہیں جنرل عاصم منیر کی طرف سے ان کو کوئی رد عمل مل نہیں رہا، وہ لفٹ نہیں کرا رہا، چونکہ وہاں سے کوئی جواب نہیں مل رہا، تو اب یہ تھا کار کے نون لیگ کی طرف آ رہے ہیں۔ ممکن ہے دوسری سیاسی جماعتوں کے پاس بھی جائیں تاکہ وہ سودائی اسٹیبلشمنٹ کو جا کے بیچیں، کوئی اعتبار نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہو، کلیئر ہو گیا؟ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیوں مشاہد حسین سید نے سینٹ میں کل کھڑے ہو کے یہ جو کہا تھا نا کہ وہ بھارتیوں سے بات ہو سکتی ہے، طالبان سے بات ہو سکتی ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں سے بھی بات کر لیں۔ مشاہد حسین سید جو ہیں یہ 80 اور 90 کی دہائی میں تو بہت یعنی ان کا وہ تھا، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ مرضی با مشرف ہو گئے، اور اس کے بعد سے پھر اب یہ وہی ہیں۔ تو ان کو بیسیکلی سینٹ میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ ہر مرتبہ الیکشن سے پہلے کسی نئے پارٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اب یہ بڑی اچھی طرح رکھتے ہیں کہ نون لیگ کا ٹکٹ ان کو اگلے جب سینٹ کا الیکشن جب بھی ہوگا 2024 میں ہے یا تو اس میں ان کو ٹکٹ کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ہی نوز اٹ ویری ویل۔ چونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ٹکٹ پی ایم ایل این کا سینٹ میں اب نہیں ہوگا، تو اب وہ نئی چھابا، نئی دکانداری، وہی پیپلز پارٹی والا جو میں نے کل بھی کبھی لاگ میں بھی عرض کیا تھا، سوری پی ٹی آئی والا، وہ جو ایک فارمولہ زیر غور ہے نا کہ پنجاب میں کہیں دلوا دیں، ان کو بنوا دیں، عمران خان کو مائنس کر دیں، پی ٹی آئی کو پنجاب دلوا دیں، ایک فارمولہ جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ تو بیسیکلی مشاہد حسین سید جو ہے وہ اس مار پہ ہے۔ اچھا اب اگر آپ غور سے دیکھیں مشاہد حسین، یہ بیسیکلی باسی ہو گیا وہاں کا باسی، تو خیر میں اس لیے بھی انہیں کہنا چاہیے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کا ہے وہ باسی روٹی، مطلب ان کی شخصیت جو ہے اگر آپ دیکھیں اوپر، وہ خمیری باسی روٹی ٹائپ ہو گئے ہیں۔ انسان کا باطن جو ہے نا وہ چہرے پہ آتا ہے، مطلب ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی۔ اب یہ جو وہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے نا اس فارمولے کے تحت، یہ وہ ہے مشاہد حسین سید کا بیان، اور پی ٹی آئی والوں کا اس طرح سے رابطہ کرنا، یہ آگے یہ ری امیجننگ پاکستان سے بھی اس کو لنک کر لیں، وہ لوگ جو ان میں سے بھی کچھ ہوپ فل اور یعنی اوور ایمبیشس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو آپ کہیے غیر حقیقی جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں، نان پریکٹیکل، ان خواہشات کا فائدہ اٹھا کے یہ لوگ استعمال ہو جاتے ہیں۔ اور ولاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں جس سے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ سسٹم جو ہے وہ پیرالائزڈ ہے، اور وہ پیرالائز اس لیے ہے کہ گاڑی کے انجن میں مثال کے طور پہ جو پرابلم ہے اس میں لوبریکنٹس نہیں ہے یا وہ چلنے سے انکار کر رہا ہے، تو اس کی باڈی کو آپ جتنا مرضی پالش کرتے رہیں، دھوتے رہیں، ٹائر دھوتے رہیں، اندر سے صفائیاں کرتے رہیں، ویکیوم کرتے رہیں، پرابلم اس کا انجن میں ہے۔ وہ اگر ایڈریس نہیں ہوگا گاڑی چلنے سے انکار کر دے گی۔ راستے پاکستان کے نظام اس وقت چلنے سے انکار کر رہا ہے، وہ ریفیوز یعنی وہ نہیں چل رہا، نہیں چل پا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رول آف لا نہیں ہے۔ اچھا اب یہ جتنے لوگ ہیں، میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ یعنی برٹش آرمی میں آپ سوچیں میں یہاں بیٹھا ہوں تو برٹش آرمی کا کوئی MI6 MI5 کوئی انٹیلیجنس کا کوئی آفیشل جو ہے وہ ان لوگوں کو، عراقیوں کو یا ان لوگوں کو اٹھا کے افغانیوں کو، طالبان کو یہاں لا کے بسائے برطانیہ میں، اور اس کے بعد وہ یہاں کی لا انفورسمنٹ پولیس پہ اور ان کے لوگوں پر حملہ کریں، اللہ مطلب بلا رحم کرے، اور اس کے بعد ان کا مرڈر کر دیں، یعنی جو پاکستان میں ہوا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے یہاں پہ کوئی برٹش ایکس آرمی آفیشل اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے لا انفورسمنٹ کے لوگوں کو مارنے کے لیے ملیٹنٹس کو یہاں پہ لا کے بٹھا لے گا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو یہ جو معاملات ہیں، یہ تو اس طرح سے تو کبھی بھی کوئی ریاست نہیں چلتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ اگر یہ جو دھکے لگا رہے ہیں سارے مل کے اس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، یعنی میں براہ راست علم رکھتا ہوں کہ ظاہر ہے اس وقت جو عسکری قیادت ہے وہ بہت استقامت کے ساتھ، بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ اس پورے شعور سے لڑ رہی ہے جو کروڑوں میں پھیلا ہوا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، وہ بہت سنجیدگی سے یہ کام کر رہے ہیں، اور دعا گو ہیں ان کی کامیابی کے لیے ہر پاکستانی۔ لیکن سر اگر اس سے آپ نے چلو کنٹرول کر بھی لیا تو آگے پھر کیا ضمانت ہے؟ اس کا کوئی لانگ ٹرم سولوشن ہونا چاہیے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اور یہ جو لوگ ہیں نا کہ اب ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ پچھلے 1 سال میں کئی دفعہ یہ اس طرح کے ارادوں کا اظہار ہو چکا ہوا ہے۔ اب تو آپ نظر آنا چاہیے نا، چیزیں ہوتی ہوئی نظر آنے، وہ بھی نہیں ہو رہی۔
چلیے بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک جو ہے اس مینس کو، اس خباثت کو جو کہ لنکڈ ہے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں یا پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو جو کہ طالبان اور ایک مافیا کا چہرہ ہے. اب دیکھیں نا وزیر اعظم ہاؤس میں خبر آ گئی ہے مشکوک شخص داخل ہو گیا. کین یو بلیو دیٹ کہ یہ افغانستان کا آدمی ہے اور سیکورٹی بریچ کر کے وزیر اعظم، اور اس کے بارے میں عجیب و غریب افواہیں ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ کو قتل کے ارادے سے آیا تھا، کس ارادے سے آیا تھا. اب وہ تو تفصیلی رپورٹ آفیشیل نہیں ہوتی، ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، میں نہیں کر رہا. لیکن یہ تو خبر آ گئی ہے نا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے مشکوک آدمی برآمد ہو گیا ہے. یہ کوئی قبائلی جرگہ ہے؟ یہ کوئی قبائلی رہنما کا کوئی جرگہ؟ یہ کوئی حجرہ ہے؟ حجرے میں چلا گیا بندہ؟ کیسے ہو گیا یہ سسٹم؟ کس حد تک یہ تو بلیڈ کر رہا ہے. آپ کیا اب قتل و غارت گری کروانی ہے؟ یہی آخری بات رہ گئی ہے نا. تو وہی بندوق، میں آپ سے کہتا ہوں نا، آئین کی حکمرانی ورنہ پھر بندوق خنجر. یہ تو اب یعنی یہ نوبت آ گئی ہوئی ہے، یعنی اس سے منہ نہ چھپائیں. حقیقت جیسی بھی ہو اس کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ نوبت آ چکی ہوئی ہے. تو واپس آئین اور ڈسپلن پہ اگر نہ گئے تو ڈسپلن تو پھر اللہ رحم کرے کمپرومائزڈ ہے. بلکہ کمپرومائزڈ ہے، ہم مان نہیں رہے ہیں. ڈسپلن تو کمپرومائزڈ ہے بالکل کمپرومائزڈ ہے. اس میں کیسی کوئی یعنی اکانومی کا کیسا فیوچر، کیسے آدمی مطلب آگے بڑھ سکتا ہے. سو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام پاکستان کی سیاسی قیادت، جس میں نواز شریف شامل ہیں، سر فہرست ہیں پنجاب میں، اور پھر پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان ہیں، عسکری قیادت ہے، خود اللہ کرے کہ یہ اپنے مقاصد میں، نیک مقاصد میں کامیاب ہوں. اور چیف جسٹس جو آگے ہیں سپریم کورٹ کے قاضی فائز صاحب، ان کی شخصیت سے بہت امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ آ کے اپنے اس نظام کو جو ان کا اصل کام ہے اس میں وہ کامیاب ہوں. لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ رول آف جو گیم ہے وہ اسٹیبلش ہوں گے بھائی، رول آف لا اپنے اپنے دائروں میں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام ہمسایوں کو شاد اور آباد رکھے، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.